बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मियां मंजूर अहमद अराई और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मंजूर अहमद JTV। आज सियासत पे और दूसरी चंद चीज़ों पे एक बार फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ और कुछ बातचीत करेंगे जो बहुत ज़रूरी है और जो मुल्क के हालात हैं उसके ऊपर भी देखेंगे। सबसे पहले हम ज़मीनी इलेक्शन को लेते हैं कि उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या रहा। जो इमरान खान साहब ने या उसकी पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है और उनके इस्तीफ़े की बात की है, तो ये हक़ बजानिब हैं। क्यों कि जितनी धांधली वो कर सकते थे, जितने सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश रहा है। वो देखता रहा है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते रहे हैं। यहाँ तक कि जो लिस्टें बनाई गई थी उसके अंदर इतनी धांधली की गई थी कि वो जो चारों सीटें जीते हैं वो भी मशकूक हो चुकी हैं। और लोथरा की जो ज़िमनी इंतखाबात में आज़ाद इलेक्शन पे जीतने आज़ाद उम्मीदवार जीता है, उसको भी जितवाने में उनका किरदार था। वो जीत गया, लेकिन जो वोट थे वो उठा के हल्का नंबर 224 के 228 में डाले गए। वो एक अलग बात है कि उसकी जो है कान्यू ग्रुप वो चला रहा था और धांधली के जो जाली वोट भुगताए गए हैं वो कोई ऐसा हल्का नहीं था जिसके अंदर जो है वो इंतज़ामिया ने या दूसरे लोगों के ना डाले गए हों। और कई लोग तो इतने ख्वार होते रहे कि वो अपने जो है पूरा दिन घूमने फिरने के बाद भी वोट नहीं डाले जा सके। और जो वोट डलवाने वाले थे उनके ऊपर भी दबाव डाला जाता रहा। और मुस्लिम लीग नून के जो टाउट थे वो बाकायदा लोगों को ऐन वक्त पे भी वर्गलाते रहे और अपने अंदर मर्ज़ी के वोट डलवाते रहे। तो फिर भी शाबाश और तहरीक इंसाफ के वोटर्स को और उनके जो नुमाइंदे थे उनके ऊपर कि उन्होंने अपने वोट के ऊपर पहरा दिया और ज़्यादातर उन्होंने अपना वोट को चोरी नहीं होने दिया, बल्कि उनका वोट कम हुआ क्योंकि उनके वोटों में रद्द-बदल की गई और उन लोगों के वोट उठाकर दूसरे हलकों में और दूसरे जो है वो सेंटर के अंदर डाले गए। तो यहाँ पे उनका मुतालबा जायज़ है। इन पूरे प्रोसेस के अंदर जहाँ जहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया ने 2 नंबरी की, उन सब को रिज़ाइन करना चाहिए, ना कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन को, बल्कि सूबाई और जो ज़िलाई इलेक्शन कमीशन के अफराद थे उनको भी इसके अंदर जो है वो रिज़ाइन करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इसकी निशानदही क्यों नहीं की कि हमारी लिस्टों के अंदर गड़बड़ है। और ये लिस्टें जो है आने वाले इलेक्शन में यूँ ही ऐलान हो कि ये वोट डालने की जो है कैंपेन शुरू हो, उस वक्त जो है वो नुमाइंदों को दे दी जाए ताकि वो अपने वोटर को चेक कर सकें कि ये जिस चक के जितने वोटर हैं उनके नाम मौजूद हैं कि नहीं हैं। तो तब पाकिस्तान के अंदर सही सलामत जो है वो लोगों को हक़ के राय दही का जो है वो मौका मिलेगा। और दूसरा, इस जो ठप्पा पार्टी है इसको ख़त्म करने के लिए अदालत को चाहिए कि EVM का इजरा करे, ताकि चाहे एक ही हलके के अंदर या 2 या 4 हलकों के अंदर वोट करा लिए जाएं और वही EVM मशीनें उठा के फिर दूसरे जगह पे लगाई जाएं, ताकि जो ये धांधली ज़्यादा वोट हैं इनका ख़ात्मा हो सके, ठप्पे का ख़ात्मा हो सके और जो मुस्तरद वोट हैं इनका ख़ात्मा हो सके। तो ये सबसे बेहतर होगा। इसके ऊपर अदालत हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बैठी है उसको काम करना चाहिए। और ये जो कहते हैं कानून पास करते हैं, कानून ये अपने मफाद के लिए पास करते हैं। अभी जो पिछला कानून बनाया था इसीलिए बनाया था कि जनाब धांधली ना हो, लेकिन आने वाली हुकूमत ने जो वोट को चोरी करने वाली हुकूमत है उन्होंने आके इसको ख़त्म कर दिया और अपने ज़ाती मफाद को देखते हुए वही काम इन ज़िमनी इलेक्शन में किया। जो बहुत बड़ा धांधला इन्होंने जो है वो कौमी इलेक्शन या सूबाई इलेक्शन जो आम जनरल इलेक्शन होंगे उसके अंदर इससे ज़्यादा काम किया जाएगा। अब जो 4 सीटें नून लीग ने जीती हैं उनके मुकम्मल तौर पे वोटों की जो है वो नए सिरे से गिनती कराई जाए और बाकायदा जितने उन लोगों ने वोट डाले उनके अंगूठे की शनाख्त भी कराई जाए नादरा से कि क्या वो असली अंगूठे लगाए गए हैं या जाली वोट भुगताए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये 4 सीटों का रिज़ल्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा
کہ اس کے اندر کتنی دھاندلی کی گئی ہے، اور حقیقتاً جو اصل ووٹ لوگوں نے ڈالے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ پھر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہو گیا اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرے لوگ ہیں، وہ پھر جو ہے لوٹا کریسی کو جو ہے پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ عوام نے لوٹا کریسی کے منہ پر ایسا تماچا مارا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی یاد رکھیں گی کہ عوام نے بالکل ان کو مسترد کر دیا ہے۔ تو وہ کروڑوں میں خرید لیں گے، لیکن وہ دوبارہ اگر لوٹے بنایا گیا ہے تو ان کا عوام وہی اشر کرے گی، اور جو قومی اسمبلی کے اندر لوٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی عوام وہ سبق سکھائے گی کہ یاد رکھیں گے کہ اب وہ چھانگا مانگا کی سیاست یا یہ سن 2095 96 یا 13 کے الیکشن نہیں ہیں، بلکہ یہ 2018 کے الیکشن تھے، اور 2022 یا 23 کے اندر جو بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ عوام اپنے ووٹ کے اوپر پہرا دے گی۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کے خاندان کے وقار کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے خاندان کے اندر دونوں کے اندر تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اندر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، لیکن یہ خیال کر لینا کہ چودھری شجاعت حسین ایک سمجھدار قسم کے سیاستدان ہیں اور زیرک سیاستدان ہیں، یہ خاندان کے اندر کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ووٹ تو دے کے حمزہ شہباز کو جتوا سکتے ہیں، پیسے بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب خاندان کے اندر بٹوارا ہو گیا تو یہ جب تک ان کی نسلیں زندہ رہیں گی یہ دوبارہ نہیں جوڑ سکیں گے۔ تو چودھری شجاعت حسین کو یہ بہتر پتہ ہے کہ وہ خاندان کا بٹوارا کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور یہ جو پی ڈی ایم سیاست کر رہی ہے اس کو کبھی پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ اور اگر ایک دفعہ خاندان ٹوٹ گیا یا ان کے جو پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو خرید کیا گیا تو پھر یہ دوبارہ کبھی بھی نہیں جوڑ سکے گا۔ رانا ثناء اللہ کی دھمکیاں اور سعد رفیق نے جو دھمکیاں دی ہیں یا جو قانون کی بات کی ہے، اس کے اوپر عدالت کو ایکشن لینا چاہیے۔ اب رہا فارن فنڈنگ کیس کے اوپر، اگر غلط فیصلہ آیا تو ملک میں الیکشن کمیشن کے خلاف لوگوں کا سمندر باہر نکلے گا، اور چاہے وہ حکومت قومی ہوگی بھی صحیح، تمام ادارے بھی ہوں گے تو وہ اس سمندر کو روک نہیں پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس جو بھی لائے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، یا تو وہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان اور اس کے بعد پیپل پارٹی یا تمام جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، اب ان سب کے کیس سنیں، ان کے اوپر فیصلہ محفوظ کریں، کسی ایکسپرٹ کا جو ہے لوگوں کو لگائیں، اور تمام کے جو فنڈنگ ہوئی ہے ان سب کو دیکھیں اور اس کے اوپر جو ہے پھر فیصلہ محفوظ کریں، اور وہ ایک ساتھ ہی سب کے اوپر یہ فیصلہ سنائیں، اور یک طرفہ فیصلہ سنانے سے ملک کے اندر بحرانی کیفیت پیدا ہوگی۔ معیشت پہلے تباہ ہو چکی ہے، آپ خود دیکھیں کہ اگر کسی نے 65 لاکھ کی کوئی اپنی پراپرٹی بیچ کر اور انہوں نے وہ ڈالر خرید کے آج کے دن میں رکھ لیا ہے، تو وہ مثال کے طور پہ اگر وہ 15 یا 20 دن کے بعد معیشت گرتی ہے اور وہ اس ڈالر کو فروخت کرتا ہے جنہوں نے پہلے خرید کے رکھے ہوئے تھے 6 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے، تو آج ڈالر کے جو ہے وہ کم از کم اس کو 15 سے 20 لاکھ سے بھی زیادہ کا پرافٹ ہو رہا ہے۔ اور یہی حالات ملک کے جو سود لیا گیا ہے، اس وقت کا جو سود تھا، اگر ڈالر 102 روپے پہ کھڑا تھا یا 150 روپے پہ کھڑا تھا تو اس کے اوپر اربوں خربوں کا قرض جو ہے ہمارا بڑھ چکا ہے۔ خدا را اس چیز کو دیکھیں اور مستحکم حکومت جو ہے وہ بنائیں، کیوں کہ اگر آپ سالانہ 2001 سے ہی شروع کر دیتے، یا جب سے پاکستان کھڑا ہوا تھا یہ لوگوں کو اس وقت قرض دے رہے تھے، لوگوں کو مدد فراہم کر رہے تھے، اگر اس وقت سے یہ 1 ارب ڈالر بھی جو ہے ہر سال بچاتے تو آج پاکستان کی معیشت کے اندر تقریباً میرے خیال میں 500 سے 600 ارب ڈالر جمع ہو چکے ہوتے، اور ہم جو ہے وہ ملکوں کے آگے نہ تو ہاتھ پھیلاتے اور نہ ہی کسی کی بات سنتے، نہ ہم کسی کے غلام ہوتے اور نہ ہی کچھ ہوتا۔
تو اس کے اوپر عوام کو بھی غور کرنا چاہیے اور حکومتوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کب تک وہ ہمیں وینٹیلیٹر کے اوپر رکھیں گے، کب تک ہمیں جو ہے وہ غیر ملکوں کا غلام بنا کے رکھیں گے، کب تک ہم باقیوں سے قرضے لیتے رہیں گے اور IMF، ورلڈ بینک اور اسی طریقے سے ایشیا بینک کے قرض دار رہیں گے، یا چائنا کے ہم قرض دار رہیں گے، یا سعودیہ سے ہم لے کے گزارا کریں گے، یا UAE سے پیسے لیں گے۔ تو خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں اور ملک کا سوچیں، اس کے لیے مل جل کے بیٹھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو آپ نے ملک کو لوٹ کر پیسے باہر لے گئے ہیں وہ جائیدادیں بیچیں، اور وہ سارا پیسہ جو ملک کا ہے ملک کو لوٹائیں، اور جو آپ کا ذاتی پیسہ ہے وہ پاکستان میں لائیں، تاکہ عوام کو یہ باور کرائیں کہ جی ہم آپ کے ہیں، آپ کا پیسہ یا ہماری باہر کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قانون بنا دیا جائے کہ جو باہر جائیدادیں خرید کرے گا یا باہر اپنا علاج کرانے کے لیے جائے گا تو وہ چاہے اسمبلی کا ممبر ہے یا کچھ ہے، اس کو نااہل کر دیا جائے گا، اور اس کی جائیدادیں جو باہر ہیں وہ اپنی بیچ کے پاکستان کے اندر آئے گا تو وہ الیکشن میں حصہ لے سکے گا، ورنہ نہیں۔ میں نے اپنی بات ختم کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ عوام جو ہے اور تمام سیاسی پارٹیاں اس کے اوپر غور کریں گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرتے ہوئے اس پاکستان کا سوچیں گے۔ اگر پاکستان کی محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے، پاکستان کو آپ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے جان و مال کی قربانی نہیں دینا چاہتے، تو پھر حیف ہے آپ کی سیاست کے اوپر جو آپ کر رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو۔ تو نہ یہ ہمیں قابل قبول ہے اور نہ ہی ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سیاست پاکستان میں کی جائے اور پیسہ بنا کے اپنا ملک سے باہر بھیجا جائے۔ تو یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، غداری ہے، اور کیا الفاظ کہوں کہ میرے پاس ان الفاظ ہیں ہی نہیں۔ تو خدا را تمام سیاسی پارٹیاں مل جل کر بیٹھیں، اس کو سوچیں۔ قانون جو ہے یہ 1973 کا قانون اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے اندر جو آپ نے رد و بدل کر دی ہے، جو آپ نے ذاتی مفاد کی خاطر قانون بنا دیے ہیں، تو یہ 73 کا آئین نہیں رہا، یہ 1918 کا کہہ لیں یا 2022 کا قانون کہہ لیں، جس کے اندر آپ کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے اپنی جان چھڑائیے اور قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ قانون لے آئیے۔ ابھی تو مولانا فضل الرحمان آپ کے اندر ہے، 13 جماعتیں ہیں، ماسوائے تحریک انصاف 12 ہے، تو آپ اس پاکستان کے اوپر اسلامی قانون کیوں نہیں لاتے؟ سود کو ختم کیوں نہیں کرتے اور آپ اسلامی نظام نافذ کریں؟ ٹھیک ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان کی فوج اس کی ایک اسلامی طاقتور فوج ہے، ایٹمی پاور ہم ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں سے بھیک مانگ کر اس پاکستان کو چلا رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور جو ہے انشاءاللہ آپ کو میری بر وقت اچھی اور سچی ویڈیو ملتی رہے گی۔ میں کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں کروں گا، جو اچھا ہوگا اس کی بات کروں گا، جو ملک کے لیے بہتر ہوگا اس کے لیے بات کروں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، شہری ہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو صرف درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پاکستان کے مستقبل کے لیے کریں، اچھے کریں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے اگر پاکستانی فوج ہے، پاکستانی عوام ہیں، عدالتیں بہتر کام کر رہی ہیں اور سارے اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی کے مطابق صحیح طریقے سے قانونی طریقے سے سر انجام دیں، تو یہ پاکستان اسلامی ملکوں میں 1 نمبر پہ جائے گا۔ کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ قرض دینے والا ملک بن جائے گا۔ تو یہاں پہ میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک کا سوچیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔